جی अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो है वो मेन फोकस क्या है और इसके अलावा इसके मेजर फंक्शंस क्या हैं। यानी जो चीज़ें हमने अभी तक कुछ डिस्क्राइब की हैं, आज मैं उसको समराइज़ फॉर्म में आपको बताने जा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर कट समझ आ जाए कि हमारे पास मेजर कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। MIS के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो हमने इससे पहले भी देखा, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ टू प्रोसेस डेटा फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट एट रेगुलर इंटरवल्स। अब यहाँ पे बड़ा डिटेल में उसने ये बताया कि डेटा को प्रोसेस किया जाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की और उसको रिपोर्ट्स की फॉर्म में जो है वो आप प्रेजेंट करेंगे। रेगुलर इंटरवल का यहाँ पे मतलब ये है कि वो डेली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, आवर वाइज भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, ठीक है, या फिर साल के लिए या 6 माह के लिए। ये कोई भी ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर को उसको कितने टाइम के बाद जो है, कितने इंटरवल के बाद जो है वो डेटा रिपोर्ट्स की फॉर्म में चाहिए जो कि प्रोसेस किया गया है। The main reason for introducing management information system in business is to increase the income and profitability of the business। अब ये कैसे इंक्रीज़ करता है, इस पे मैं आज के लेक्चर में इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा कि कैसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से जो है वो आप अपनी इनकम और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं किसी भी बिज़नेस की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ये देख रहे हैं हम कि द मेन रीज़न फॉर इंट्रोड्यूसिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस इज़ टू इंक्रीज़ द इनकम एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। हेंस MIS focuses on organization wide information, a decision making process and managerial control and analysis। अब यहाँ पे MIS का जो फोकस बताया गया है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मुकम्मल डेटा जो है वो आप इकट्ठा करके उसको प्रोसेस करते हैं और उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे चुका हूँ डेटा और इंफॉर्मेशन की। मैंने मरदमशुमारी की आपको बात की थी कि मरदमशुमारी के अंदर क्या होता है कि हम पूरे पाकिस्तान के हर घर से डेटा कलेक्ट करके ले जाते हैं, जिसमें हम उस घर के अफराद, पढ़े लिखे लोग, 5 साल से कम उम्र के बच्चे, कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की इंफॉर्मेशन कि आपका ये घर अपना है या फिर रेंट पे है, आपके घर में बिजली का कनेक्शन है, गैस है, पानी का कनेक्शन है। इस तरह के बहुत सारे जो है वो हमारे पास डेटा कलेक्शन के लिए वो फॉर्म के ऊपर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जिनको हम फिल करके ओवरऑल पूरे के पूरे कंट्री का जो है वो डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं। और आफ्टर द प्रोसेसिंग हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, जैसा कि 5 साल से कम उम्र बच्चे पूरे पाकिस्तान के अंदर 3 करोड़ 40 लाख हैं। अब इसकी बेस पे ये बन गई एक इन्फॉर्मेशन। अब इस इन्फॉर्मेशन को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग कैसे कि 3 करोड़ 40 लाख बच्चा है, पोलियो के कतरे हमने पाकिस्तान में इन बच्चों को पिलवाने हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम उम्र है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हर बच्चे को मिनिमम जो है वो 2 कतरे आपने पिलाने हैं पोलियो के। तो 3 करोड़ 40 लाख मल्टीप्लाई टू इज़ इक्वल टू, आप कहते हैं जी कि 6 करोड़ और 80 लाख आपको कतरे तो एग्जैक्ट चाहिए। इसके साथ आप थोड़े से एक्स्ट्रा मंगवाएं। अब ये देखें कि कैसे हमने हिसाब लगाया कि हमें कितने जो है वो पोलियो के कतरे चाहिए। ये हमने उस इंफॉर्मेशन जो कि डेटा हमारा कलेक्ट किया गया था, जिसको हमने प्रोसेस किया था, उससे पता चला। फिर इसी तरह आप देखते हैं कि इलाका वाइज डिवाइड होता है कि फ़लाँ यूनियन काउंसिल के अंदर या फ़लाँ जो है वो तहसील के अंदर हमारे पास इतने बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है। तो वहाँ पे आपको स्कूल का डिसाइड करना होता है कि गवर्नमेंट ने वहाँ पे स्कूल ओपन करना है या नहीं करना, प्राइमरी स्कूल ओपन करना है या फिर हाई स्कूल जो है वो करना है, या गर्ल्स के लिए जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो लेके आना है। इस तरह करके आप इस चीज़ का डिसीजन लेते हैं। अब यहाँ पे भी जो बात MIS की हुई है वो यही है कि सबसे पहले तो आप ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। अच्छा, ये अभी जो मैं मिसाल दे रहा था इसमें और बहुत सारी इंफॉर्मेशन की स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ मेल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ फीमेल्स कितनी हैं। फिर उसके हिसाब से जब आपका ये डिसाइड हो जाएगा कि आपकी 52% फ़ीमेल्स हैं, 48% मेल्स हैं पाकिस्तान में, तो अब आपने ये देखना है कि
اداروں کے اندر جو جابز آفر کرنی ہے وہاں پہ وومن کا کتنا کوٹا آپ نے رکھنا ہے، کتنے پرسنٹ جو ہے وہ ایڈمیشن یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر آپ نے فیمیلز کے لیے بھی آفر کرنے ہیں، میڈیکل کے اندر آپ نے کتنے پرسنٹ فیمیلز کا کوٹا رکھنا ہے، کتنے پرسنٹ میلز کا کوٹا رکھنا ہے۔ یہ سارے ڈیسیجن جو ہے وہ اسی بیس پر ہی ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ جو ایک مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم تھا، یہ بھی ایک مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہی ہے۔ یہ جو مردم شماری کی اگزامپل آپ کو میں نے دی ہے، یہ بھی ایک مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے کہ آپ کا ایک انفارمیشن سسٹم تھا، آپ نے اس کو مینیج کیا ہے۔ تو آرگنائزیشن وائڈ میں ہم نے بات کر لی، یہاں پہ کنٹری کی بات ہوئی ہے، اور ڈیسیجن میکنگ پروسیس کا بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ کیسے یہ ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں استعمال کی جاتی ہے۔ جو ابھی آپ کو میں نے کہا جی 5 سال سے کم عمر بچوں کی تعداد پولیو کے قطروں کے حساب سے یا ویکسینیشن کے حساب سے آپ نے مینیج کرنا ہے۔ اگر آپ کے میلز اور فیمیل کی جو ہے وہ پرسنٹیج نکل آئی ہے پورے کنٹری میں، تو اس کے حساب سے جاب کی آفرنگ اور باقی جو حقوق ہیں وہ سارے کے سارے ڈیسائیڈ کرنے ہیں، اور رولز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ڈیسیجن میکنگ پروسیس کیسے۔ پھر MIS فوکس کرتا ہے مینیجریل کنٹرول اینڈ انالیسس کو، کہ مینیجریل کنٹرول اینڈ انالیسس کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے جو ہے وہ ایک چیز جو بھی آپ کے سامنے آئی، آپ نے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے، آپ نے اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے، اور انویسٹیگیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک ایگزیکٹ اینڈ کریکٹ انفارمیشن ہو، اور ایگزیکٹ اینڈ کریکٹ انفارمیشن تبھی ہو سکتی ہے جب آپ کا ایک ریلائیبل سورس سے ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہو۔ پھر وہ بات کرتا ہے جی کہ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہیلپس دا ٹاپ لیول مینجمنٹ ان گول سیٹنگ۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ٹاپ لیول مینجمنٹ میں یہ جتنی بھی ابھی میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے، اس میں یہ ٹاپ لیول مینجمنٹ کو ہی ہیلپ کیا جا رہا ہے۔ یعنی اس میں جو ادارے ہیں ہمارے، جو ہیلتھ کا سیکٹر ہے، جو ہمارا ایجوکیشن کا سیکٹر ہے، ان کو یہ آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ پھر اسٹریٹجک پلاننگ کے لیے بھی یہ جو ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم، کہ اوور آل ایک پلان کرنا ہے، ہم نے اگلے 5 سالوں کے لیے، 10 سالوں کے لیے ایک پلان کرنا ہے کہ کون سی چیزیں ہمیں چاہیے، کون سی چیزیں ہمیں نہیں چاہیے، اس چیز کے لیے بھی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ اینڈ ایوالونگ دا بزنس پلانس، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بزنس پلانس میں آپ کی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ اب میں تھوڑا سا بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر اس کو بتاؤں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ٹیلی کمیونیکیشن کے اگر ادارے ہیں، جیسے کہ ہم ٹیلی نار، یو فون، جیز کی بات کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ ٹارگیٹڈ جو ہے وہ لوگوں کو ان کے حساب سے آفرز دی جاتی ہیں۔ اب یہ کیسے ہے کہ ڈیلی بیس پہ ہر کسٹمر کا جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، اس کو مینیج کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یوزر جو ہے وہ یوز کرتا ہے ہماری اس ٹیلی نار کی آرگنائزیشن کو یا یو فون جیز کی آرگنائزیشن کو، کہ زیادہ کالز کرتا ہے، زیادہ SMS کرتا ہے، یا زیادہ انٹرنیٹ کا یوز کرتا ہے۔ اب جس طریقے سے اس کا ایک پیٹرن بنا، وہ ڈیٹا جو ہے وہ پروسیس کیا اور وہ انفارمیشن بنی، تو پتہ چلا کہ ایک مہینے کے اندر اس بندے نے سب سے زیادہ یوز جو ہے وہ کالز کا کیا ہے، اور کالز بھی اس نے ٹیلی نار ٹو ٹیلی نار زیادہ کی ہیں، لیکن ادر نیٹ ورک پر بھی یہ بندہ کال کرتا ہے، SMS کا یہ استعمال نہیں کرتا، انٹرنیٹ کا یہ استعمال نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سوشل MBs کا استعمال بھی یہ نہیں کر رہا، تو اب جتنے بھی جو ہے وہ اب اس کو کیا ہوگا کہ آرگنائزیشن کی طرف سے یا ڈفرینٹ ادر آرگنائزیشنز کی طرف سے اگر کوئی بھی اسکیم آئے گی تو وہ اس بندے کو کال کر کے بتائیں گے، اور جو پیکیجز کی انفارمیشن اس کو دی جائے گی وہ بھی موسٹلی کال کے ریلیٹڈ ہی ہوگی۔ اب یہ بزنس پلان میں وہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ ہر آڈینس جو آپ کا یوزر ہے، آپ اس کو اس کے حساب سے دیکھو۔ اگر ایک بندہ زیادہ SMS کا یوز کرتا ہے تو اس کو باقاعدہ SMS آتے ہیں، SMS میں مختلف طرح کی SMS کے ریلیٹڈ ہی زیادہ پیکیجز اس کو بتائے جاتے ہیں۔ اگر وہ بندہ انٹرنیٹ کا زیادہ یوزر ہے تو اس کو انٹرنیٹ کے مختلف پیکیجز ود ڈسکاؤنٹ کے ساتھ جو ہے وہ مختلف طریقے سے جو ہے اس کو بتائے جاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ آپ کے لیے ایک نئی آفر آئی ہے، پہلی آفر ابھی ختم ہونے کو ہوتی ہے تو نئی آفر بتا دیا جاتا ہے، اس کو مختلف طرح کے انسینٹیوز دیے جاتے ہیں تاکہ وہ سارے انٹرنیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیے جاتے ہیں، تاکہ یہ بندہ چونکہ انٹرنیٹ کا ہی زیادہ یوزر ہے تو اسی کے حساب سے ہی اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے۔ تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون سا بندہ انٹرنیٹ کا زیادہ یوزر ہے، کتنے عرصے میں اس نے یوز کیا، کون سا کالر ہے، کون سا میسج کا یوز کرنے والا ہے، کون سا سوشل MBs کو استعمال کرتا ہے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو اس کا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہی ہیلپ آؤٹ کرے گا کہ جناب آپ نے اس پلان میں کیا چیزیں شامل کرنی ہے، کس طرح آپ نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ تو یہ بزنس پلان میں جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔
MIS satisfies the diverse need through a variety of system اور ایز فالوز. اگر ہم بات کریں کہ بہت سارے سسٹم میں یہ جو ہے وہ مختلف طرح کے اس کا رول ہے. کیسے کہ جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ کیوری سسٹم کے اندر MIS کا استعمال. اب دیکھیں MIS کے اوپر ہم کیوری سسٹم کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. آپ کا جو 8واں چیپٹر آپ کو کیوری والا میں نے دیا تھا ڈیٹا بیس کا، وہ سارے کا سارا آپ کا یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت زیادہ ڈیٹا اکٹھا ہے. آپ نے جو ہے وہ اس سسٹم کو جو ہے اس میں سے اپنی ریلیٹڈ انفارمیشن نکالنی ہے. جیسا کہ ایک بہت بڑے ٹیبل ہے تو اس میں سے آپ مرج بھی کر سکتے ہیں مختلف ٹیبلز کو ایکوی جائن سے، آؤٹر جائن سے کیوریز لگا کے. پھر اگر آپ سلیکٹ کی کیوری لگاتے ہیں، ویئر کا کلاس لگاتے ہیں، ہیو کا کلاس لگاتے ہیں، ان کا کلاس لگاتے ہیں، یہ جتنے بھی کلاسز ہیں یہ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اس سے آپ اپنی ٹارگیٹڈ جو ڈیٹا لینا چاہ رہے ہیں وہ علیحدہ ٹیبل کی فارم میں لے سکتے ہیں. تو MIS جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ سیٹسفائی دا ڈائیورس نیڈ تھرو اے ورائٹی آف سسٹم اور ایز فالوز. کیوری سسٹم کی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ مختلف ٹیبل سے بھی اپنے جو ہے نا مختلف کالمز اور روز کو جو ہے وہ گیدر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ کو ریلیٹڈ فلٹر کرنا ہے آپ نے ڈیٹا، وہ آپ یہاں سے اکٹھا کر سکتے ہیں. انالیسس سسٹم. انالیسس سسٹم کیا ہے؟ انالیسس سسٹم میں اچھا تھوڑا سا میں اس کو پھر سے ایکسپلین کرتا ہوں کیوری سسٹم کو. کیوری سسٹم میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پورے پاکستان کا ڈیٹا اکٹھا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ صرف جیلم کے ڈومیسائل لوگ جو ہیں جن کا ڈسٹرکٹ جیلم ہے، صرف وہ ڈیٹا ہمارے سامنے آئے، ان کا پورا ریکارڈ آئے، لوگوں کا باقی سب کا نہ آئے. تو ہم اس کے لیے سلیکٹ کی کیوری لگائیں گے کہ اس ٹیبل سے سلیکٹ کرو اور جہاں پہ سٹی جو ہے وہ جیلم ہو وہ سارا ڈیٹا سامنے لے کے آئیں. تو وہ اس طرح سے ہمارے سامنے آ جائے گا، تو ہم اس کا پرنٹ نکال کے رپورٹ جنریٹ کر لیں گے. پھر جس طریقے سے بینکنگ سیکٹر کو ایک ٹاسک دیا گیا کہ جتنے بھی ایسے لوگ جن کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ سے زائد اماؤنٹ پڑی ہے، آپ ان کا ڈیٹا FBR کو دے دیں، فیڈرل بیورو آف ریونیو کو، تاکہ ان کو دیکھا جائے، فلٹر کیا جائے کہ ان کا سورس آف انکم کیا ہے، ہم اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ بینکس کے پاس تو ہو سکتا ہے کہ کروڑوں کے حساب سے جو ہے وہ اکاؤنٹس ہوں، تو ان میں سے کیسے وہ فلٹر کریں گے کہ 20 لاکھ سے زائد کن کے اکاؤنٹ میں رقم پڑی ہے. تو وہ یہ کیوری سسٹم کا استعمال کریں گے کہ 20 لاکھ سے زائد اماؤنٹ والے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں وہ سارے سامنے آئیں، وہ سامنے آ جائیں گے اور وہ اس کی فوری طور پہ رپورٹ ودن منٹس رپورٹ نکال کے وہ اس کو سینڈ کر دیں گے. تو یہ جو ہے وہ کیوری سسٹم بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. پھر ہے جی انالیسس سسٹم کہ اینالائز کیا جاتا ہے جس طرح کہ آپ کی کارکردگی ہوتی ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں اگر میں تھوڑا سا اس کی ایگزامپل دیتا ہوں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا تو سارا کلیکٹ ہے. انشورنس کی بات کرتے ہیں، جوبلی انشورنس یا اسٹیٹ لائف کی بات کرتے ہیں. اگر آپ جوبلی انشورنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں مختلف فنڈز ہوتے ہیں. جس بندے نے بھی انشورنس لی ہوتی ہے اس کو مختلف فنڈز جو ہے وہ آفر کیے جاتے ہیں. کیپٹل فنڈ کی بات کرتے ہیں، میثاق فنڈ کی بات کرتے ہیں، مینیج فنڈ کی بات کرتے ہیں، یقین گروتھ فنڈ کی بات کرتے ہیں. اس طرح مختلف ٹائپس کے فنڈز ہوتے ہیں. اب ان فنڈز کی پچھلی جب سے وہ سٹارٹنگ ہوئی جوبلی انشورنس کی 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، وہاں سے لے کر آج تک ہر سال کی ہر منتھ کی رپورٹ پڑی ہے کہ کب اس کے جو ہے وہ ایک یونٹ کتنی رقم پہ تھا. یعنی ایک یونٹ 1200 روپے کا تھا، ایک یونٹ 1300 کا تھا. میثاق فنڈ جو ہے اس میں ایک یونٹ جو ہے وہ 800 روپے کا تھا. مارچ 2019 کے اندر، اپریل کے اندر یہ 900 کا ہو گیا، مئی کے اندر جو ہے 910 روپے کا ہو گیا، جون کے اندر یہ 20 روپے ڈکریز ہو کے 890 کا ہو گیا. اس طرح کر کے مختلف جو ہے نا یہ آپ کو ایک گراف یا چارٹ دیا جاتا ہے اور وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. ہر نئے یوزر کو جس نے بھی جوبلی انشورنس لینی ہے وہ پرانے چارٹس کو دیکھ کے اپنا فنڈ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ مجھے کون سا فنڈ لینا ہے، میں نے اپنے یونٹس جو ہیں وہ کس فنڈ میں لگانے ہیں، تاکہ مجھے جو ہے وہ پرانی روٹین کو دیکھتے ہوئے اس کی فنڈ کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے پتہ چلے کہ جو ہے وہ مجھے کون سا مناسب رہے گا فنڈ. تو یہ ایک انالیسس سسٹم ہے جس کو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے جی ماڈلنگ سسٹم. ماڈلنگ سسٹم کیا ہے کہ ماڈلنگ سسٹم میں آپ مختلف طرح کا جو ہے وہ ڈیٹا، مختلف طرح کے جو ٹیبلز ہیں آپ ان کو آپس میں گیدر کر سکتے ہیں، اکٹھا کر سکتے ہیں اور ان کی مدد سے اوور آل ایک کمپائل کر سکتے ہیں مکمل انفارمیشن کو.
پھر ہے ڈیسیجن سپورٹ سسٹم. اس کی مثال آپ کو میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ ڈیسیجن سپورٹ سسٹم کیسے جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، کیسے آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں، کس انفارمیشن کی بیس پہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں. تو اور اس کی مختلف ایگزامپلز میں اگر آپ کو بتایا جائے بزنس پوائنٹ آف ویو سے، تو بزنس کے اندر یہ جو ٹیلی نار اور جیز کی میں نے ایگزامپل دی ہے، یا یو فون کی ایگزامپل دی ہے کہ آپ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے بزنس پلان میں ہیلپ آؤٹ لے سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ڈیسیجن میکنگ یہ کہ ہم نے کس ریجن کے اندر کتنے ہمارے لوگ انٹرنیٹ کے زیادہ یوزر ہیں. اگر آپ کا ایک گاؤں ہے، وہاں پہ لوگ زیادہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ ان کو انٹرنیٹ کی فیسلٹیز زیادہ اسٹرانگ کر دیں، کیونکہ وہ زیادہ تر یوزر انٹرنیٹ کے ہیں. تو آپ ان کے وہاں پہ جو آپ کے ٹاورز ہیں، وہاں پہ آپ انٹرنیٹ کی فیسلٹی کو زیادہ بہتر طریقے سے انشور کریں کہ وہاں پہ موجود ہو، تاکہ وہ کسٹمر صرف آپ کے رہیں. ٹھیک ہے. اس طرح جو ہے وہ سٹی کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ یوزرز کال کے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کی آرگنائزیشن نے ہر بڑے بڑے سٹیز کے اندر ان کی سٹی کے حساب سے آفرز دی ہوئی ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ ٹیلی نار کی اگر ہم بات کریں، تو ٹیلی نار نے لاہور کے اندر جو ہے وہ ایک اسپیسیفک آفر دی ہے جو بڑی سستی ہے، جس میں انٹرنیٹ کا بھی ہے، کال پیکیجز بھی ہیں، اور وہ صرف اس لاہور کے ریجن کے لیے. اس طرح گوجرانوالہ کے لیے اپنا ریٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے، جو کہ باقی ڈسٹرکٹ سے یا سٹیز سے بہت کم ہے. وہ اس لیے کم ہے کیونکہ انہوں نے وہاں پہ پوری ایک بینڈ وتھ جو ہے وہ انشور کی ہوئی ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ ہمارے زیادہ یوزر جب آئیں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارا کام ہو جائے گا. جو ہم ویسے زیادہ مہنگے ریٹ کے ان کو دے رہے تھے، یہاں پہ ہماری ایک ہی سروس سے بہت زیادہ یوزر آئیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا. تو یہ وہاں پہ ڈیسیجن لیے جاتے ہیں کہ کس سٹی میں ہم نے کس طرح کی اسکیم دینی ہے. فنکشن اگر ہم دیکھیں مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے، اگر ہم فنکشنز کی بات کرتے ہیں تو اس میں پہلا ہے ڈیٹا کیپچرنگ، ڈیٹا کلیکشن، یعنی ڈیٹا کیپچرنگ اسے کہیں. ڈیٹا کلیکشن کے ڈیٹا کو ہم کلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایم آئی ایس کے لیے. دوسرا کام یہ ہے کہ ڈیٹا کو سٹور کرنا بھی بہت ضروری ہے. ڈیٹا کلیکٹ تو ہو گیا، اب ڈیٹا کو سٹور کرو. اب جس طرح کہ ہم بات کرتے ہیں فیس بک کی، یوٹیوب کی، یا پھر اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس جتنے بھی سوشل میڈیا کے ہمارے پاس واٹس ایپ وغیرہ ہے، تو دیکھا جائے تو یہ ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں. ان کا اپنا کوئی کانٹینٹ نہیں ہوتا، یہ مختلف لوگوں کے کانٹینٹ کو مختلف لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے ہی اپنا سسٹم چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم فیس بک کی بات کرتے ہیں تو فیس بک کے اوپر لوگوں کے اکاؤنٹس ہیں، وہ اس میں پوسٹ کرتے ہیں، یا پھر اپنی یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ڈال کے اس کو فیس بک کے ساتھ جو ہے وہ سنک کر دیتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ آ کے دیکھیں، اور جو ہے وہ لوگ پھر موٹیویٹڈ رہیں، انہیں پتہ ہو کہ یہاں پہ مٹیریل ہمارے پاس دیکھنے والا ہے، اور وہ 2-3 گھنٹے اس پہ لگا دیتے ہیں. یعنی ٹائم ویسٹ بھی لوگ کرتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ فیس بک کا اپنا کوئی کانٹینٹ نہیں ہے کہ مطلب مارک زکربرگ نے اگر جو ہے وہ کوئی لکھا ہے تو اس نے اپنی کو ویڈیوز شیئر کی ہیں جس کو سارے لوگ دیکھتے ہیں. نہیں، مختلف لوگوں نے اکاؤنٹ بنائے، انہوں نے اپنی ویڈیوز بنائی، انہوں نے اپنا ڈیٹا، اپنی پکس شیئر کی، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور جناب اسی طریقے سے یہ معاملہ چلتا جا رہا ہے. تو یہ ایم آئی ایس ہے فار ایگزامپل، مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے. لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے، ایک انفارمیشن سسٹم کو مینیج کیا جا رہا ہے. تو اب اس میں پہلے تو کام تھا کہ ڈیٹا کی کلیکشن ہو گئی، اب ساتھ ڈیٹا کو سٹور کرنا. اب یہ فیس بک کا ہیڈک ہے کہ ایک بندہ ایک دن میں 100 پوسٹ کرتا ہے، 100 پوسٹ کرتا ہے، اس میں ویڈیوز بھی شیئر کر رہا ہے، اس میں جو ہے وہ آپ کے مختلف طرح کی ٹیکسٹ بھی شیئر کر رہا ہے. اب یہ جو کام ہے اس کو سٹور کرنے کی ذمہ داری فیس بک کی. تو فیس بک کا جو سرورز ہیں ان نے مختلف جگہ پرچیز کرنی ہے، وہاں پہ اپنے سرور لگانے ہیں، ادھر جو ہے وہ ہارڈ ڈسکیں رکھنی ہے، وہاں پہ ڈیٹا کو سٹور کرنا ہے. اب یہ ہیڈک سارا فیس بک کا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم اس کا ہے نا فیس بک کا. تو یہ اس کا مسئلہ ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ کہیں کہ ہر مہینے اتنے مربع جگہ خریدتا ہے کسی بھی جگہ پہ، وہاں پہ پھر اے سی شیسی لگا کے کمرے بناتا ہے، وہاں پہ ہارڈ ڈسک وغیرہ اور سرور سارے انسٹال کرتا ہے، اس کے اندر ڈیٹا کو سٹور کرتا ہے. آپ خود دیکھیں کہ پچھلے 10 سال سے اگر آپ فیس بک کے یوزر ہیں، 10 سال سے لے کر آج تک جتنی بھی آپ نے پوسٹ کی، خواہ وہ پبلک کی یا پھر آپ نے اونلی می کی یا فرینڈز، یعنی پرائیویٹ پبلک پروٹیکٹڈ، جس بھی ایکسیس اسپیسیفائر میں آپ نے اس کو استعمال کیا ہے، وہ آج تک آپ کی محفوظ ہیں. تو سوچیں کہ اتنی زیادہ میموری آپ کو اگر فیس بک دے رہا ہے تو اس نے وہ کہاں پہ سٹور کی ہوگی. تو یہ اس کا فنکشن ہے ایم آئی ایس کا کہ ڈیٹا کو سٹور کرنا اس کی ذمہ داری. پھر ڈیٹا کی پروسیسنگ یہ بھی اس نے کرنی ہے کہ آج سے 10 سال پہلے جو آپ نے پوسٹ کی اس کو سٹور کر کے ساتھ سنک کرنا، اور ہر سال آپ کو یہ یاد دلانا اس دن اس ٹائم پہ کہ جی آج سے 2 سال پہلے
آپ کی ایک میموری محفوظ ہے ہمارے پاس، آپ اس کو وزٹ کریں، اور پھر وہ ساتھ ہی آپشن دیتا ہے کہ اس کو شیئر کرنا چاہیں تو شیئر کریں۔ آج سے 10 سال پہلے آپ کی یہ ایک پک آپ نے لگائی تھی جس کے اوپر موسٹلی آپ کے ویوز یا لائکس آئے تھے، لائک تھے، آپ اس کو شیئر کریں۔ تو یہ جو چیزیں وہ آپ کو دے رہا ہے یہ ڈیٹا کی پروسیسنگ ہے، کہ ڈیٹا کو اس نے پروسیس کیا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کو اس طرح کی جو ہے وہ ہنٹس دیتا ہے۔ پھر آتی ہے ڈیٹا کی ڈسٹریبیوشن، ڈیٹا کو ڈسٹریبیوٹ کر، اگر ہمارے پاس ڈسٹریبیوٹڈ سسٹمز ہیں، کہ اگر ہمارے پاس مختلف جگہوں پہ اس کی سرورز پڑے ہیں، وہاں پہ ہم نے ڈیٹا ریجن وائز ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، تو یہ ڈیٹا کو ڈسٹریبیوٹ کرنا بھی اسی کی ہی ذمہ داری ہے۔ جیسے آپ کو مختلف آپشن نہیں مل رہے ہوتے کہ جی یہ اردو لینگویج میں، یہ انگلش لینگویج میں، یہ پشتو میں، یہ چائنیز میں، یہ رشین میں، یہ فرینچ میں، یہ علاقے کے وائز جو علاقہ وائز جو ہیں وہ ڈویژن جو ہوتی ہے وہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فور کاسٹنگ پلاننگ، مطلب آپ پہلے سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، پلان کرتے ہیں کہ ان فیوچر کیا ہونے والا ہے، آپ فور کاسٹ کرتے ہیں کہ جی یہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا، کیونکہ آپ پرانی 10 سالہ 20 سالہ ہسٹری کو دیکھ کے پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان فیوچر کیا ہونے والا ہے۔ ساتھ آتا ہے جی کنٹرولنگ، ایم آئی ایس کا ایک اور جو میجر فنکشن ہے وہ کنٹرول ہے، کہ آپ جو ہے وہ کیسے جو ہے اپنے سارے کے سارے ڈیٹا کو مینیج کریں گے اور اس کو کنٹرول کریں گے، یہ بھی کام ایم آئی ایس کا ہے۔ کنٹرول سے مراد ہر اینگل سے آپ بات کرتے ہیں کہ آپ پریڈکشن پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھتے ہیں، آپ پروسیسنگ پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھتے ہیں، آپ ڈیسیژن میکنگ پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھتے ہیں، آپ کیوری سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھتے ہیں، یہ سارے کنٹرول میں چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اب آتے ہیں دا ایڈوانٹیجز آف مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم انکلوڈ دا فالوئنگ۔ پہلا کیا ہے جی، یونیفائڈ ڈیٹا بیس بنتا ہے اس کا، یہ اس کا مین بینیفٹ ہے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کا۔ پھر پریورٹائزنگ کا کام آپ آرام سے کر سکتے ہیں، پریورٹائز کر سکتے ہیں کون سی چیزیں ضروری ہیں، کون سی چیزیں ضروری نہیں، کون سا ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے بعد کس طرح کی انفارمیشن چاہیے، کس طرح کی نہیں چاہیے، یہ ساری چیزوں کو آپ پریورٹائز کر سکتے ہیں۔ کیوری کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، انالیسس سسٹم کے تھرو بھی کر سکتے ہیں۔ افیکٹونیس آف سولوشنس، آپ کے مختلف پرابلمس کے جو ہے نا وہ سولوشن آپ کو ملتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں بات کرتا چلوں کہ پرابلم کیا ہے اور سولوشن کیا ہے۔ پرابلم کیا ہوتا ہے، مطلب ہم اگر بات کریں دا ڈفرنس آر ڈسٹینس بٹوین دا ایکسپیکٹڈ اینڈ ایکچوئل اسٹیٹ از کالڈ اے پرابلم، کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جیسے ہمارا جی جب ایڈمیشن لیا ہم نے بی ایس میں، تو ہم نے یہ سوچا کہ میرا جی پی اے 3.5 سے ابو ہوگا یا 3.6 ہوگا، یہ میں نے سوچا، یہ میری ایکسپیکٹڈ اسٹیٹ تھی۔ جب بی ایس مکمل ہوا، سمیسٹر مکمل ہوئے، تو وہ آ گیا جی 2.6۔ اب یہ 3.6 سوچا تھا، ایکسپیکٹڈ اسٹیٹ تھی، آ گیا 2.6۔ تو یہ جو ڈفرنس اور ڈسٹینس بنا ہے نا 3.6 اور 2.6 کے بٹوین، یہ ایک پرابلم ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ جب یہ مسئلہ آیا تو آپ نے اس کے بہت سارے سولوشن دیکھے۔ کس نے سوچا کہ میں ریپیٹ کروں گا کچھ کورسز تو اس میں 4/4 جی پی لے کے جی پی کو امپروو کروں گا۔ کچھ نے سوچا کہ نہیں جی میں یہ سمیسٹر جو ہے اس میں جتنے بھی کورسز ہیں یہ دوبارہ سے لینا چاہوں گا۔ تو اس طرح کے مختلف طرح کے آپ کے سولوشنز آئے، ٹھیک ہے۔ اب سولوشن بہت سارے ہو سکتے ہیں کسی بھی پرابلم کے۔ وین پرابلم اکرز دین دا سولوشن، اب سولوشنز بہت سارے ہیں، there may be so many solution of one problem, but we have to find the optimal solution from all the given solutions۔ اب optimal solution کس بیس پہ ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے؟ optimal solution کے لیے ہم اگر کرائٹیریا کی بات کریں تو ٹائم، ایفرٹ اور کاسٹ، یہ 3 میجر ہمارے کرائٹیریل ایلیمنٹس ہیں، کہ ٹائم کم لگے، جس سولوشن میں ٹائم کم لگے، ایفرٹ کم لگے اور کاسٹ کم لگے بنسبتاً باقی سولوشنز کے، تو اس کو ہم آپٹیمل سولوشن کہہ سکتے ہیں، وہ آپٹیمل سولوشن ہوگا۔ تو یہاں پر بھی جو بات ہو رہی ہے کہ ایڈوانٹیج آف مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کیا ہے کہ افیکٹونیس آف سولوشن، کہ سولوشن ایک آپٹیمل ہونا چاہیے اور باقاعدہ طور پہ اس کی کانسیکوینسز بہتر اور پازیٹیو ہونے چاہیے، تو وہ بھی آپ یہاں سے فائنڈ آؤٹ کریں گے، یہ فائدہ ہوگا ایم آئی ایس کا۔ پھر یہ کہ انکریزڈ ریسپانسبلٹی، کہ ریسپانسبلٹی انکریز کر جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ایم آئی ایس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم اگر آپ کو ہمیشہ ڈیسیژن سپورٹ میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اس کی بیس پہ آپ ڈیسیژن لیتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ ایک بڑی ریسپانسبل چیز ہے۔ کل اگر آپ کا غلط ڈیسیژن ہو گیا تو اس صورت میں آپ تو ذمہ دار ٹھہرائیں گے ایم آئی ایس کو، کہ جی اس کی بیس پہ ہم نے ڈیسیژن لیا، اور یہ ظاہری بات ہے کہ ایم آئی ایس کی بیس پہ لیا اور ڈیسیژن غلط نہیں ہوگا، بلکہ اگر غلط ہوگا تو یہی ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا صحیح کلیکٹ نہیں کیا تھا آپ نے۔
وہ صحیح انفارمیشن بنی ہی نہیں تھی. جب وہ صحیح، یہ اصل میں اگر ہم ہیرارکی کو چلیں نا، سب سے پہلے ہوتا ہے نائس یعنی دنیا میں شور شرابہ. وہاں سے کیا کلیکٹ کیا جاتا ہے؟ ڈیٹا، یعنی کلیکشن آف را فیکٹس اینڈ فگرس. وہاں سے پھر ڈیٹا سے کیا نکالا جاتا ہے؟ انفارمیشن. دا پروسیس فارم آف ڈیٹا از کالڈ انفارمیشن. انفارمیشن جو ہے وہ ٹرو انفارمیشن کب بنتی ہے؟ جب ڈیٹا صحیح طریقے سے کلیکٹ ہو تو وہ ٹرو انفارمیشن بنتی ہے. انفارمیشن فالس بھی ہو سکتی ہے، جب ڈیٹا صحیح طریقے سے کلیکٹ نہیں ہوا تھا، پروسیس نہیں ہوا تھا صحیح طریقے سے، تو فالس انفارمیشن ہوگی. اب فالس انفارمیشن دوبارہ نائز میں آ جاتی. ٹرو انفارمیشن بیکمز نالج. نالج سے ڈیولپ ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ، اور انڈرسٹینڈنگ سے آپ کے پاس آتا ہے وزڈم، جہاں پہ آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ڈیسیجن لینے کے لیے آپ کو ایک پوری ہائرارکی سے گزرنا پڑتا ہے. نائز سے کریکٹ ڈیٹا، وہاں سے ٹرو انفارمیشن بیکمز نالج سے ڈیولپ ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ، اور انڈرسٹینڈنگ سے وزڈم آتی. تو اگر آپ کی ہائرارکی میں فالس انفارمیشن تھی اور فالس انفارمیشن کو نالج آپ نے بنایا، تو ظاہری بات ہے وہ فالس نالج بنے گا، اور رانگ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی، اور ہمیشہ آپ کی وزڈم جو ہے اس میں لیے گئے جتنے بھی ڈیسیجن ہوں گے وہ فالس ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. تو یہ وہ کہتا ہے کہ انکریز رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے لیس پیپر ڈاکومنٹس. یہ نیکسٹ ایک ایڈوانٹیج ہے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کا، کہ پیپر ڈاکومنٹس بہت کم. سارا سسٹم چونکہ کمپیوٹرائز ڈیجیٹل ہو چکا ہے، اس لیے اس کا کام کم ہے. اور انڈرسٹینڈنگ فائنینشیل پوزیشن، اور ساتھ ہی آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ فائنینشیل پوزیشن کہاں پر پہنچیں، آپ کا اس وقت سٹیٹس کیا ہے، اور اس میں آپ کو ہیلپ آؤٹ ہوگا، اور آپ بہتر طریقے سے جو ہے وہ اپنے رول کو دیکھ پائیں گے. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے بارے میں. تو اس میں مزید ڈیٹیل کو آپ دیکھیں، مطلب اس میں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ ایگزامپل کی سمجھ آئے. مائی نیم از محمد اکرام الحق. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.